हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए। ये एक ऐसे यतीम लड़के की कहानी है जिसके पास एक मेहरबान दिल के सिवा कुछ न था। किस्मत ने उसे एक जख्मी शेर के सामने ला खड़ा किया और उस वक्त उसने भागने की बजाय रहम को चुन लिया और यही लम्हा इसकी तकदीर बदलने का सबब बन गया। उसे ऐसा सिला मिला जिसका उसे गुमान भी नहीं था और यहीं से कहानी शुरू होती है। जहरान एक ऐसा यतीम बच्चा था। जब से उसने आंख खोली उसे अपने बाप का चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं था और ना कभी उसकी आवाज सुनी। उसे बताया गया कि उसके वालिद एक पुरइसरार हादसे में दुनिया से चल बसे और उस उलटने वाली गाड़ी ने उसे बचने का कोई मौका ना दिया। उस वक्त जहरान को मौत का मफहूम समझ में ना आया, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने इस चीज की कमी को महसूस किया जिसका वो नाम भी ना जानता था। चंद ही महीने गुजरे थे कि उसकी माँ बीमार पड़ गई। वो हर वक्त अपने बेटे को अपने सीने से चिमटाए रखती, जैसे वो बगैर कुछ कहे उसे अलविदा कह रही हो। दिन ब दिन वो कमजोर होती गई और एक सर्दियों की रात वो दुनिया से चल बसी और अपने इस मासूम से बच्चे को इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ गई। उस रात जहरान इतना रोया कि उसे नींद ने आ लिया। लोग उसे उसके चचा के घर ले गए। उसका नन्हा सा दिल उम्मीद से भरा हुआ था। उसे इस बात का इत्मीनान था कि उसका चचा उसकी देखभाल करेगा और उसके सारे दुखों का उजाला करेगा। लेकिन जल्द ही उसे मालूम हुआ कि कुछ दिल रहम के मायने नहीं जानते। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ जैसे वो उस घर में अजनबी है, एक ऐसा बोझ जिसे कोई उठाना नहीं चाहता। इस घर में उसके लिए कोई खास जगह नहीं थी। उसे जहाँ नींद आ जाती वो वहीं सो जाता, कभी अस्तबल के दरवाजे के पास, कभी बावर्ची खाने के किसी कोने में। अगर बिस्तर मांगता तो उसे कहा जाता कि जमीन बहुत वसी है, जहाँ दिल करे सो जाओ। अगर सर्दियों में कंबल मांगता तो उसे कहा जाता कि मर्दों को सर्दी नहीं लगती। उसका दिन फजर से पहले शुरू हो जाता। उसे चीख कर उठाया जाता और उसका नाम लेकर नहीं, उसे यतीम कहकर बुलाया जाता। वो अपनी लाठी उठाता और बकरियों के साथ निकल जाता। सर्दियां उसके नंगे पांव को काटती रहती। जब सूरज निकलता उस वक्त वो खेतों में होता और भूख उसके मुस्तकबिल की साथी बन चुकी थी और गुरूबे आफ्ताब से पहले उसे वापस आने की इजाजत ना थी, चाहे वो कितना भी थका हुआ या बीमार क्यों ना हो। अगर बकरियों की देखभाल में कोई गलती हो जाती या कोई बच्चा रेवड़ से अलग हो जाता तो मार उसका मुकद्दर थी। कोई इससे ये ना पूछता कि क्या हुआ, बस इल्जाम ही इल्जाम होता और इसकी चच्ची अपने गुस्से का सारा बोझ इसी पर उतारती। वो हाथ उठाने से पहले अल्फाजों से उसे मारते और हर बात पर उसे एहसास दिलाते कि अगर वो ना होते तो इस वक्त वो सड़क पर पड़ा होता। अस्तबल की सफाई, जंगल से लकड़ियां लाना, कुएं से पानी भरना, खेलने की कोई इजाजत नहीं थी, ना आराम का कोई वक्त। अगर एक लम्हे के लिए वो बैठ भी जाता तो उसे सुस्त और काम चोर कहा जाता। शाम के वक्त वो अपने चचा के बेटों को दस्तरखान पर हंसते खेलते देखता और दूर से बैठा खाने को तकता रहता और करीब जाने की इजाजत उस वक्त होती जब उसे हुक्म मिलता। कभी वो भूखा सो जाता और कभी तो ऐसी बची कुची चीज मिलती जो एक बच्चे का पेट भी ना भर सकती थी। वो जमीन पर लेटा हुआ एक टूटी हुई खिड़की से आसमान को तकता रहता। उसके दिल में यही ख्याल आता था कि मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं बनाया गया। उसे पूरी दुनिया अपने खिलाफ नजर आती थी और इन सब के बावजूद उसने किसी से नफरत ना की और इसके साथ ही उसका दिल सब के लिए पाकीज़ा रहा। उसे अपनी वाहद तस्कीन जानवरों के बीच मिलती थी। वो बकरियों से ऐसे बात करता था जैसे वो उसकी बातें समझती हों। उनके सर पर शफकत से हाथ फेरता था। जब उनमें से कोई बकरी बीमार हो जाती तो वो घंटों उसके पास बैठा रहता, उसे हाथ से घास खिलाता और उसकी देखभाल करता। वो खुद को इन जानवरों में देखता। जहरान ये नहीं जानता था कि उसका ये सब्र बेमकसद नहीं है और उस पर गुजरने वाले ये भारी दिन किसी अजीम अंजाम की तैयारी हैं। उसे इस बात की खबर ना थी कि तकदीर उसके लिए एक ऐसा इम्तिहान छुपाए हुए है जो सब कुछ बदल कर रख देगा और ये बेनाम यतीम एक दिन ऐसी कहानी बन जाएगा जो सबके जुबानों पर होगी। जहरान कुछ बड़ा हुआ लेकिन इसकी मासूमियत इसके साथ बड़ी ना हो सकी। वो हर दिन काम के बोझ और घर की सख्ती के नीचे घटती चली गई। अब वो सिर्फ अहकाम मानने वाला बच्चा ना रहा था, बल्कि हर गलती के लिए एक तैयार नाम बन चुका था और हर कमी या किसी मसले के सबब सबकी नजरें इसी पर उठती थी। उसे महसूस होने लगा कि घर दिन ब दिन उस पर बोझ बनता जा रहा है, यहाँ तक कि उसकी फजा उसके सीने पर बोझ बन गई। इसी शब घर में सब मुख्तलिफ सा लग रहा था। सबकी जुबानों पर सरगोशियां फैल गई थी, चेहरे जर्द थे और आवाजें तेज। सहरान ने देखा कि उसकी चच्ची घर में बेचैनी से इधर उधर तलाशी करते फिर रही है। कभी संदूक खोलती, कभी बंद करती, कभी चीजों को झंझोड़ती। उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा,
لیکن بنا کچھ کہے ہی اس کے دل میں خوف اتر آیا۔ دوپہر کے وقت اسے کمرے میں بلایا گیا۔ وہ وہاں پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا چچا اور اس کا بیٹا وہاں پر پہلے سے ہی بیٹھے ہیں۔ خاموشی بھاری تھی۔ پھر ایک سیدھے الزام نے اسے توڑ دیا۔ صندوق میں رکھے ہوئے پیسے غائب ہو چکے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ کب یا کیسے، بس پیسہ موجود نہیں، اور سب کی نظریں ایک ہی لمحے میں زہران پر جم گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدم تلے سے نکل گئی ہو۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، صفائی دینا چاہی کہ وہ سارا دن کھیت میں تھا، لیکن کسی نے اسے ایک جملہ بھی نہ کہنے دیا۔ چچا کے ایک بیٹے نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ اسے کہا، یتیم ہی چوری کے لیے سب سے موزوں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ یہ سن کر دوسرے ہنس پڑے۔ یہ ہنسی زہران کے لیے مار سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس کی زبان کانپ گئی جب اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس نے یہ یاد دلایا کہ اس نے کتنی بار راستے میں ملی گئی چیزوں کو واپس کیا، اور وہ کس طرح ایمانداری سے بکریوں کی حفاظت کرتا رہا۔ لیکن جب ملزم کمزور ہو تو ایمانت کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ انہوں نے نہ پیسے کی تلاش کی، نہ کسی اور امکان پر غور کیا۔ فیصلہ تو ان کے دلوں میں بہت پہلے ہو چکا تھا۔ خوف اور تھکن کی وجہ سے زہران زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے کانوں پر گہرے الفاظ برسنے لگے۔ سب نے اسے یاد دلایا کہ وہ ان کے سہارے ہی زندہ ہے، اور انہوں نے ہی اسے کھلایا پلایا ہے۔ اسے شرمندگی محسوس ہوئی، حالانکہ اس نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں تھا۔ وہ سب سے زیادہ کام بھی کرتا تھا، لیکن پھر بھی سب کی نظروں میں مشکوک ٹھہرتا تھا۔ جب شام ڈھلنے لگی تو غصہ اور سختی بھی بڑھ گئی۔ اس کا چچا آگے بڑھا، اس کا گریبان پکڑا اور اسے اوپر اٹھا لیا۔ اس کی آنکھیں بے رحم تھیں۔ دھیمی مگر فیصلہ کن انداز میں بولا، زمین تم سے زیادہ مہربان ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور گھر سے باہر دھکیل دیا، اور بغیر کچھ سوچے سمجھے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ زہران گلی میں کھڑا یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ چلا اور دیر تک کچی سڑک پر چلتا رہا، اور ہوا اس کے بوسیدہ کپڑوں سے ٹکراتی تھی۔ رات سرد تھی اور ہوا اس کے بوسیدہ کپڑوں سے ٹکراتی تھی۔ وہ چلتا رہا۔ درد پیروں میں تھا، لیکن اصل تکلیف دل میں تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پہچانی ہوئی نشانیاں کہاں کھو گئیں۔ زمین بدلتی ہوئی چلی گئی، اور اس نے خود کو صحرا کے کناروں پر چلتا ہوا پایا، جہاں نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی انسان۔ ریت نے راستے کی جگہ لے لی تھی، اور ہوا خشک اور سخت تھی۔ بھوک اتنی بڑھ گئی کہ اسے چکر آنے لگے، اور پیاس سے اس کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ ایک ٹیلے کے قریب بیٹھ گیا، اپنے بازو اپنے گلے کے قریب لپیٹ کر خود کو گرم رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے پہلی بار حقیقی خوف کو محسوس کیا، یہ خوف کہ وہ کہیں گم ہو جائے اور کوئی اسے پہچاننے والا نہ پائے۔ اسی وقت اس کی ماں کی یاد پورے وضاحت کے ساتھ اس کے ذہن میں آ بھری۔ اسے اس کی آنکھیں اور اس کی کمزور آواز یاد آئی جو اسے موت سے پہلے وصیت کر رہی تھی۔ اس نے یوں محسوس کیا جیسے وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہی ہوں، رحم دل رہنا، کیونکہ رحم کبھی ضائع نہیں جاتا۔ زہران نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خود سے سوال کیا کہ جب دنیا میرے ساتھ اتنی بے رحم ہے تو میں رحم دل کیسے رہ سکتا ہوں؟ مگر اس نے ان الفاظوں کو ایسے تھام لیا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان نجات کے حلقے کو تھام لیتا ہے۔ وہ دوبارہ کھڑا ہوا، اور اس نے خود سے کہا کہ وہ کبھی ہار نہیں مانے گا، چاہے اس دنیا میں وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ صحرا کی گہرائی میں بڑھتا ہوا چلا گیا، اور ستارے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ سخت رات ایک نئی تقدیر کی ابتدا لکھ رہی ہے، اور جو رحم اس نے اپنے دل میں محفوظ رکھا ہے وہ ایک دن ایک وقت میں اس کے پاس لوٹے گا جب اسے کوئی توقع نہ ہوگی۔ رات اختتام کے قریب تھی۔ زہران پتھروں کے درمیان لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چل رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ ادھر ادھر دیکھتا۔ تھکن اس پر حاوی ہو چکی تھی، اور اس کا کمزور جسم مزید برداشت کے قابل نہ تھا، مگر اسے چلتے رہنا تھا۔ پھر اچانک اس خاموشی کو ایک آواز نے چیر دیا، ایک گہری کراہٹ، ایک ایسی درد بھری آواز جو اس نے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ زہران وہیں پر رک گیا۔ آواز قریب ہی چٹانوں کے درمیان سے آ رہی تھی، کمزور مگر خوفناک۔ وہ آگے بڑھنے سے ہچکچایا، ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی پناہ یا بھاگنے کا راستہ مل جائے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور اس کی اپنی سانسوں کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن وہی کراہٹ پھر سنائی دی۔ وہ ڈرتا ہوا آگے بڑھا، ایک قدم زمین پر رکھتا اور پھر وہیں پر رک جاتا۔ چاند واضح ہونے لگا تھا، اور چاند کی چاندنی زمین پر پڑنے لگی۔ اس نے ایک چٹان کے قریب ایک بہت بڑا جسم پڑا ہوا دیکھا۔ جب وہ اور آگے بڑھا تو خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ایک زخمی شیر تھا جس کا جسم خون سے لد بد تھا، اور ایک تیر اس کی ران میں پیوست تھا۔
زہران پیچھے ہٹ کر بھاگنے ہی والا تھا کہ وہ وہیں پر رک گیا۔ اس نے شیر کو کبھی اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا، وہ بھی زخمی حالت میں اور اتنے غصے میں۔ اسے پتا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اس کی جان لے سکتی ہے۔ شیر نے ایک کمزور سی دھاڑ ماری، لیکن وہ بھی زمین کو لرزانے کے لیے کافی تھی۔ زہران کو لگا کہ اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہیں، مگر جب اس کی نگاہ شیر کی آنکھوں سے ملی تو کچھ عجیب سا ہوا۔ اسے ان آنکھوں میں درندگی نہیں بلکہ ایک عجیب سا درد محسوس ہوا، ایسا درد جسے وہ برسوں سے خود جھیلتا آیا تھا۔ اس نے کمزوری دیکھی اور ایسی تنہائی جو اس کی تنہائی سے ملتی جلتی تھی۔ اسی لمحے اسے یاد آیا کہ وہ کتنی بار خود زخمی ہوا اور کسی نے اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ اسی وقت اس کے دل میں ایک عجیب کشمکش پیدا ہوئی۔ دل کانپ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، اور عقل اسے جنون سے روک رہی تھی۔ مگر ایک اور آواز پر اسرار اور گہری اس کی ماں کی وصیت اسے یاد دلا رہی تھی، رحم دل رہنا، کیونکہ رحم کبھی ضائع نہیں جاتا۔ زہران نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ اس کی انسانیت کا امتحان ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ایک قدم آگے بڑھا، پھر دوسرا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے تاکہ ظاہر ہو کہ وہ بے سلا ہے۔ شیر اسے تھکی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ شیر کبھی کبھار دہاڑتا لیکن حرکت نہ کرتا۔ زہران اس کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ حالانکہ رات سرد تھی، اس نے کانپتا ہوا ہاتھ اس تیر کی طرف بڑھایا، لیکن ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر ایک زوردار جھٹکے سے اسے پکڑ کر کھینچ لیا۔ شیر نے ایک زوردار دہاڑ ماری جس سے چٹانیں گونج اٹھیں اور زہران زمین پر گر پڑا۔ زہران کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کی موت آ چکی ہے، مگر حیرت انگیز طور پر شیر نہ تو اٹھا اور نہ اس پر حملہ کیا۔ زہران نے ایک بار پھر ہمت جمع کی اور اٹھ کر کھڑا ہوا اور زخم سے بہتے ہوئے خون کو دیکھا۔ اس نے اپنے بوسیدہ کپڑوں میں سے ایک ٹکڑا پھاڑا اور شیر کی بہتی ہوئی ران پر باندھ دیا تاکہ خون بہتا ہوا رک جائے۔ وہ بس ویسا ہی کر رہا تھا جو اسے آتا تھا، بالکل ویسے جیسے وہ زخمی بھیڑوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی چھوٹی سی مشق نکالی اور اس میں سے تھوڑا سا بچا ہوا پانی شیر کو پلایا۔ شیر نے گہری سانس لی، پھر شیر پرسکون ہو گیا اور اس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب کچھ سمجھ گیا ہو یا پھر درد کے بعد آرام کے سپرد ہو گیا ہو۔ زہران وہیں پر بیٹھا تھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ خطرہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا تھا۔ پھر جب اسے لگا کہ خطرہ ختم ہو چکا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پہلے ایک قدم، پھر دوسرا قدم، بغیر شیر کو پیٹ دکھائے۔ اسے ڈر تھا کہ شیر کہیں اچانک حرکت نہ کر دے۔ جب وہ مناسب فاصلے پر پہنچ گیا، اس نے رخ پھیرا اور پتھروں کی طرف دوڑنے لگا۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ موت سے بچ نکلا ہے یا خود اپنے انجام کی طرف بڑھا ہے۔ کافی دور جا کر وہ رک گیا اور ہانپتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل خوف سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایک عجیب سی راحت بھی، ایسی راحت جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ زہران نہیں جانتا تھا کہ اس نے آج رات جو کیا وہ اس کی تقدیر بدل دے گا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ایک شیر سے کی گئی نیکی اس کے لیے طاقت اور حفاظت بن کر لوٹے گی۔ وہ خود کو سمجھتا تھا کہ وہ صحرا میں کھویا ہوا ایک بچہ ہے، لیکن وہ مقدر کی پہلی سیڑھی چڑھ چکا تھا۔ دن گزرتے گئے اور زہران اسی صحرا کے قریب زندگی گزارنے لگا۔ وہ خاموش فطرت کی زبان سمجھنے لگا۔ اب اسے معلوم ہونے لگا تھا کہ پانی کہاں سے ملتا ہے اور پرندے کہاں پر سوتے ہیں اور کون سی چٹانیں اسے سرد اور ہوا سے بچاتی ہیں۔ وہ دن کے وقت سوکھی لکڑیاں اور پتوں کو جمع کرتا اور چھوٹے پھلوں کے پودے تلاش کرتا اور بھوک کو کم کرنے کے طریقے سوچتا رہتا۔ رات اور بھی سخت ہو جاتی اور صحرا بے رحم ہو جاتا۔ سردی ہڈیوں میں اتر جاتی اور رات کے درندے ہر لمحہ جھپٹنے کو تیار رہتے، لیکن زہران پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں رہا تھا۔ اب اس نے سمجھ لیا تھا کہ کیسے حرکت کرنی ہے اور کیسے صحرا کی خاموشیوں کو سن کر ان کا مطلب سمجھنا ہے۔ اکثر وہ گھنٹوں بیٹھ کر خاموشی سے ستاروں کو دیکھتا اور ایک بے مقصد دنیا کا خیال سوچتا، ایک ایسی دنیا جہاں لوگ اسے جانتے ہوں، اس کی قدر کرتے ہوں۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ سب سے پہلے اسے خود پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ ایک دن جب وہ سوکھی لکڑیاں اٹھا کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، اس نے دور سے ایک قافلہ دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب جا کر دیکھنے لگا۔ قافلے میں چند لوگ تھے جو اپنے سامان کی حفاظت کر رہے تھے اور سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ اچانک ریت کے ٹیلوں کے پیچھے سے ڈاکوؤں کا ایک گروہ نکل آیا۔ وہ چیختے چلاتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سامان پر قبضہ کرنے لگے۔ زہران کا دل کانپ اٹھا، اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ڈر کے مارے قریب نہ جا سکتا تھا،
لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں قافلے والوں کے لیے ایک فرض کا احساس جاگا۔ وہ اندھیرے میں دیکھ رہا تھا کہ لاٹھیاں اور تلواریں ہوا میں لہرا رہی ہیں اور ڈاکوؤں کی آوازیں صحرا میں خوفناک گونج پیدا کر رہے ہیں۔ اچانک صحرا میں ایک بھیانک اور خوفناک آواز گونج اٹھی، اتنی خوفناک کہ جیسے زمین لرز اٹھی ہو، اور خود زہران کے جسم میں بھی کب کبھی طاری ہو گئی۔ اچانک چٹانوں کے درمیان سے ایک بہت بڑا شیر نمودار ہوا۔ یہ وہی شیر تھا جس کی کچھ دن پہلے زہران نے مدد کی تھی۔ اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑا اور طاقتور دکھائی دیتا تھا۔ اس کا جسم چاندنی میں چمک رہا تھا اور اس کی آنکھیں اندھیرے کو چیرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اچانک شیر ناقابل یقین رفتار سے ڈاکوؤں کی طرف لپکا۔ اس نے ایک پر حملہ کیا اور باقی سب ڈاکو ڈر اور خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شیر کے قدموں سے زمین لرز رہی تھی اور اس کی ہیبت ناک دہاڑ سے فضا گونج رہی تھی۔ ڈاکو چیختے ہوئے جان بچا کر وہاں سے فرار ہو گئے اور قافلہ محفوظ رہ گیا، جبکہ زہران حیرت زدہ کھڑا اس طاقت کو دیکھتا رہا جو اس کے سامنے ظاہر ہو رہی تھی۔ ڈاکوؤں کے بھاگ جانے کے بعد شیر زہران کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور ہلکا سا جھک گیا جیسے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ اس نے زہران کی طرف کسی قسم کی جاہریت کی حرکت نہیں دکھائی، بلکہ سمجھ اور سکون کی نظر سے اسے دیکھا۔ زہران آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس شیر نے ذرا بھی حرکت نہیں کی، بلکہ آنکھیں بند کر لیں، وہ جیسے اس قربت کو قبول کر رہا ہو۔ اگلے دنوں میں شیر زہران کے ساتھ رہنے لگا۔ جب زہران لکڑیاں جمع کرتا تو شیر چٹانوں کے پیچھے خاموشی سے اس کی نگرانی کرتا، ہر ممکن خطرے سے اس کی حفاظت کرتا۔ جب زہران پانی بھرنے کے لیے چشمے کے قریب جاتا تو شیر اس کے ساتھ رہتا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ تحفظ کا احساس زہران کے لیے بالکل نیا تھا اور اس کا دل ایسی شکر گزاری کے ساتھ بھر گیا تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ زہران کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی تھی۔ آس پاس کی بستیوں کے لوگ اسے دیکھتے اور حیران ہوتے۔ وہ اسے ایسی جگہوں پر جاتے ہوئے دیکھتے جہاں پہنچنا ناممکن تھا، اور اس کے ساتھ وہ شیر ہوتا جو اس کا محافظ تھا۔ کچھ بچے اس کی نقل کرنے لگے اور کچھ مرد اور کچھ بزرگ اس کی عزت کرنے لگے۔ سب نے جان لیا تھا کہ یہ یتیم لڑکا اب کمزور نہیں رہا تھا۔ شیر کے ساتھ اس کی موجودگی نے اس کی شخصیت کو بدل دیا تھا، اسے ایک باوقار اور رعبدار شخصیت بنا دیا تھا۔ اور زہران کو نہ شہرت کی پرواہ تھی اور نہ لوگوں کی تعریف کی۔ اس کے لیے اصل اہمیت اس رحمت کی تھی جو اس کی ماں نے اسے سکھائی تھی، اور اس وفاداری کی جو وہ شیر کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتا تھا۔ وہ گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھا رہتا، اسے دیکھتا، اس کی حرکات سیکھتا اور اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنا سیکھتا۔ صبح ہوتے ہی وہ شکار کے لیے جاتا اور رات کو شیر کے قریب بیٹھ کر اس کی دور تک جاتی ہوئی دہاڑ سنتا، اور برسوں بعد پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کرتا۔ ہر دن زہران یہ محسوس کرتا کہ صحرا صرف بھوک اور سختی کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسی درس گاہ جو صبر، احتیاط اور بہادری سکھاتی ہے۔ اور شیر کے ساتھ ہی اس نے جان لیا کہ اس کے دل کی رحمت ہی اس کی طاقت کی وجہ بنی۔ اب وہ اکیلا نہیں رہا۔ لمبی راتیں کبھی کبھی حیرتیں بھی لے آتی۔ کبھی وہ دیکھتا کہ درندوں کی آوازیں اس کی طرف بڑھتی ہوئی آ رہی ہیں، لیکن شیر بہادری سے انہیں دور کر دیتا۔ کبھی کبھی انسانوں کی آہٹ محسوس کرتا، لیکن وہ اور شیر سمجھداری سے قدم اٹھاتے۔ رفتہ رفتہ زہران نے محسوس کیا کہ اس کی اصل طاقت اس کے کمزور جسم میں نہیں، بلکہ اس کے دل میں ہے، اس کی رحمت میں، اس کی وفاداری میں۔ اور یوں زہران ایک کمزور یتیم لڑکا نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا لڑکا بن گیا جس کے پاس بے مثال محافظ تھا۔ دنوں بعد صحرا میں گزرنے والے ان واقعات کی کہانی آس پاس کی بستیوں میں پھیل گئی۔ لوگ اس یتیم لڑکے کے بارے میں بات کرنے لگے جو ایک طاقتور شیر کے ساتھ چلتا ہے اور اکیلا اس صحرا میں رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی بہادری، اس کی طاقت اور شیر کے ساتھ اس کے رشتے کی بات ہر زبان پر آ گئی۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے اس گاؤں تک بھی آ پہنچی جہاں کبھی زہران اپنے چچا اور اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک صاف صبح جب زہران چٹانوں کے قریب جگہ کا جائزہ لے رہا تھا، اس نے اچانک کسی آواز کو محسوس کیا۔ زہران نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا چچا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت زدہ تھی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اس یتیم لڑکے کو دیکھ رہا تھا جو کبھی کمزور تھا، اور اس کے پیچھے اس کے چچا زاد بھائی کھڑے تھے جو اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر گھبراہٹ ان کے چہروں سے صاف جھلک رہی تھی۔ لیکن وہ بہادر بننے کی کوشش کر رہے تھے، مگر رعب واضح تھا۔ زہران سیدھا کھڑا تھا، سر بلند، دل پر سکون، اور آنکھوں میں ایک بالغ انسان کا ٹھہراؤ تھا، حالانکہ وہ ابھی عمر میں چھوٹا ہی تھا۔ اس کے پہلو میں شیر سکون سے بیٹھا تھا۔ وہ چوکس کے ساتھ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ شیر کسی کی طرف بڑھا نہیں، مگر اس کی موجودگی ہی
طاقت اور ہیبت کا پیغام دے رہی تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو خبردار، یہ میرے زیر حفاظت ہے۔ چچا آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اس کے قدم بوجھل تھے اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے دل میں چھپی ہوئی شرمندگی اور ندامت کو بے نقاب کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکے کا سامنا کیسے کرے جسے وہ کمزور اور حقیر سمجھتا آیا تھا۔ اس کی نظریں زہران میں ابھرنے والی طاقت پر جم گئی تھی، اس سکون پر جو اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا، اور اس احترام پر جو اب لوگوں کی نظروں میں اس کے گرد بن چکا تھا۔ چچا زاد بھائی بولنے لگے، ان کی آوازیں لرز رہی تھی۔ وہ اپنی سابقہ اور جھوٹی باتوں اور الزام تراشیوں کا جواز پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے زہران پر ظلم کیا تھا۔ انہیں کبھی یہ گمان نہیں تھا کہ وہ صحرا، تنہائی اور خطرات کے باوجود زندہ رہنے کی طاقت اور ہمت پالے گا۔ وہ اپنی غلطیوں کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے منہ سے نکلنے والا ہر الفاظ کمزور اور غیر مؤثر تھا۔ زہران خاموشی سے ان کے چہروں کو دیکھتا رہا۔ اس کی خاموشی طویل تھی، وہ ان کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس طاقت کا احساس دلا رہا تھا جو اس نے حاصل کر لی تھی۔ اس کے دل میں نہ غصہ تھا اور نہ انتقام کی خواہش، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انتقام کبھی سکون نہیں لاتا، اور یہ کہ رحمت ہر ظلم سے طاقتور ہوتی ہے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد زہران نے ہلکی سی مسکراہٹ اور پرسکون انداز میں کہا، جس رحمت کے ساتھ مجھے نکالا گیا تھا وہی میری عزت مجھے واپس لے آئی ہے۔ خاموشی چھا گئی، کسی میں کچھ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ زہران کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ان کے دلوں پر بجلی کی طرح گرے اور ان کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب یہ یتیم لڑکا کمزور اور بے نام نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا انسان بن چکا ہے جو اپنی طاقت کو پہچانتا ہے۔ انہوں نے گھر واپس لوٹ آنے کی پیشکش کی، اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ سکون اور امن و امان کی زندگی گزارے گا، مگر زہران نے نرمی کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں جان چکا ہوں کہ میری زندگی کسی جگہ سے بندھی ہوئی نہیں، اور اللہ کسی مظلوم کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، چاہے ظلم کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو۔ زہران نے ایک لمحے کے لیے اس گاؤں کو دیکھا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، پھر اس وسیع صحرا کی طرف نظر کی جس نے اسے سہارا دیا اور اسے سبق سکھایا۔ اس نے پہلی بار آزادی کو محسوس کیا، جیسے صحرا میں اٹھایا گیا ہر قدم اسے ماضی کی زنجیروں سے آزاد کرتا ہوا چلا گیا ہو۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی پرانی زندگی محض ایک باب تھی، اور اب وہ زندگی کے ایک اہم مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، ایسے مرحلے میں جو ہمت، طاقت اور وقار سے بھرا ہوا تھا۔ زہران نے صحرا کے قریب ایک نئی زندگی شروع کی، چٹانوں کے درمیان اپنے لیے ایک چھوٹا سا ٹھکانہ بنایا، شکار کرنا سیکھا اور خود اپنے رزق کا انتظام کرنے لگا۔ وہ راستے میں ملنے والے ننھے جانوروں کا احترام کرتا، ان کا خیال رکھتا، پرندوں کو دانہ ڈالتا اور پیاسے جانوروں کو پانی پلاتا۔ شیر اس کا مستقل ساتھی بن چکا تھا اور اسے یاد دلاتا رہتا کہ طاقت ایک نرم دل اور رحمت بھرے قلب سے بھی جنم لے سکتی ہے۔ دن گزرتے گئے اور زہران آس پاس کی بستیوں میں ایک مثال بن گیا۔ لوگ اسے دیکھنے آنے لگے، اس کی کہانیاں سنتے اور اس سے سبق سیکھتے۔ وہ اب ایک کمزور لڑکا نہیں رہا تھا، بلکہ اس چیز کی زندہ مثال بن چکا تھا کہ رحمت، صبر، معجزوں کی تخلیق کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔